बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू करवाते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा से रोज़ाना और सीखते हैं कि कुरान करीम की यह आयात हमें क्या पैगाम दे रही हैं अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसा देखना चाहते हैं और हमें कहाँ देखना चाहते हैं। ख़वातीन हज़रात, हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के बड़े ममनून रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। आज की जो आयात हैं सूरह बकरा की आयात 45 और 46, सब्र और नमाज से मदद लेने को कहा जा रहा है। सब्र को पहले रखा है, नमाज को बाद में रखा है। अब ये मुखातबत ज़ाहिर है कि ये कुफ़ार से या मुशरिकीन से नहीं हो सकती, क्योंकि सब्र की बात हो रही है, नमाज की बात हो रही है। फरमाया जा रहा है कि हाँ, नमाज एक मुश्किल काम है, लेकिन किन के लिए मुश्किल नहीं है कि वो लोग जो खाशिईन हैं। अब जिनके दिल में खशियत है अल्लाह ताला की। खाशिईन का तारुफ क्या है, खाशिईन किन्हें कहा जाता है, दिल में अल्लाह की खशियत से क्या मुराद है, यह भी हम एक सवाल रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। ये खाशिईन वो हैं कि जो ये समझते हैं कि उनकी मुलाकात अल्लाह से होगी, अल्लाह से मुलाकात, लिक़ाए रब। नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो, ये जान कर पढ़ो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम्हें इसमें दिक्कत आए कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो ये यकीन करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ख़वातीन व हज़रात, हम अल्लाह को कैसे देखते हैं? क्या दिल की आँख से देखते हैं या दिल के नूर से देखते हैं, नूर ईमान से देखते हैं? ये भी हम सवाल रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। बहुत सारे सवालात इस ज़ैल में आएंगे कि यहाँ सब्र और नमाज दोनों से अल्लाह की इस्तिआनत हासिल करो, अल्लाह की मदद हासिल करो। क्या अल्लाह की मदद हासिल करने के आदाब सिखाए जा रहे हैं, तरीक़ा सिखाया जा रहा है? अच्छा, कुरान करीम में और भी जगहों पर यह बात आई है, वहाँ भी सब्र को पहले रखा गया है, नमाज को बाद में रखा गया है। मसलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अब ये अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, तो क्या अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है? सब्र और नमाज दोनों से मदद लो। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में निकल कर आएंगी और हम सीखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। पाकिस्तान के मुमताज़ आलिम दीन हैं, साहिब निगाह हैं, माहिर तालीम हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, डीन हैं, क़याम सुबह का लाजमी एक जुज़ हमेशा तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा हमें दीन का पैगाम और दीन की तालीम देकर जाते हैं। मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आज भी हम आपसे बहुत सीखेंगे। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल बकरा और आयात 45 और 46। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन।
صدق اللہ العظیم۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی نظر۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں زمین اور جنت کی پیدائش کا ذکر آیا ہے؟ سورہ رحمان میں یا سورہ یونس میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ بقرہ کی آیت 45 پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ صبر اور نماز سے مدد لو اللہ کی، کیا اللہ فرما رہا ہے یہاں اور مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کو اگر عمومی طور پر اس کے مضامین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً جو اس کا نصف اول ہے وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور ان کے جرائم کی ایک فہرست بتائی گئی ہے اور ایک تاریخ بھی ان کی بیان کی گئی ہے، اور اس میں ان کو دی گئی سزائیں بھی، ان کے اوپر ہونے والے بنی اسرائیل کے اوپر ہونے والے انعامات، ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور ان کو دعوت دین بھی دی گئی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں اس وقت جو مدینہ تھا یعنی یثرب کہلاتا تھا، اس کے ارد گرد یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ یہ اپنے آپ کو بڑے پڑھے لکھے سمجھتے تھے اور تاریخی اعتبار سے بھی، اور پھر خاص طور پر انہوں نے چونکہ سماجی اعتبار سے بھی غلبہ حاصل کر رکھا تھا اور معاشی اعتبار سے بھی غلبہ حاصل کر رکھا تھا، لہٰذا ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا مدینہ کی اس فضا کے اندر، اس ماحول کے اندر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دین بھی دی ہے، اور قرآن کا دیا وہ پیغام جو ایک یعنی ہم چارج شیٹ اس کو کہتے ہیں، جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تمہارا اصل جرم کیا تھا، اس کی تفصیل بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سیاق و سباق کے تناظر میں دیکھیں تو تقریباً جو نصف اول ہے سورہ بقرہ کا، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور جو تقریباً نصف ثانی ہے دوسرا حصہ، اس میں امت مسلمہ کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جن بنیادی عوامل کی ضرورت ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان دونوں جو نصف ہیں ان کا آپس کے اندر معنوی طور پر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب اس حکم کو ہی لے لیجئے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، اور مفسرین اس طرف گئے بھی ہیں کہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے کرتے، بنی اسرائیل کو ہدایت دیتے دیتے، یہ درمیان میں جو ہے یہ اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ گفتگو میں یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور صبر کے ذریعے سے آپ ان کو، بنی اسرائیل کو دعوت دین کا کام جو ہے کرتے جائیں، ان کو دین کی دعوت دیتے جائیں، اور ان کے مقابلے میں ثابت قدمی کے لیے اور استقامت کے لیے یہ دونوں ٹولز کے طور پر آپ استعمال کریں۔ یہ تو ایک معنی ہے اس کا، لیکن سیاق و سباق کے تناظر میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کا یہ دوسرا معنی جس کا احتمال موجود ہے کہ یہ خطاب بنی اسرائیل کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ہدایات دی گئی ہیں یہ بنی اسرائیل کو دی گئی ہیں۔ گویا پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ بنی اسرائیل کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کرتے، اور بنی اسرائیل کو یہ چاہیے کہ اب بھی وہ اگر اس طرف آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں تو ان کو مدد حاصل
حاصل ہو سکتی تھی ماضی میں بھی، اور آج بھی اگر وہ اس راستے پر آتے ہیں تو ان کو اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو بنی اسرائیل کی طرف آپ نے بات کی، اور یہ بڑی اہم بات، کئی مفسرین نے یہ بات لکھی جو آپ نے بیان فرمائی۔ کیا روئے سخن منافقین کی جانب ہو سکتا ہے کہ یعنی جو ایک پس منظر، اگر میں ایک آیت کا ٹکڑا پیش کروں یہاں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو آپ نے آیت کا ٹکڑا فرمایا یہ سورہ نساء کے حوالے سے ہے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر منافقین بھی پیدا ہو چکے تھے، لیکن چونکہ اس سیاق و سباق میں جو اس کے تناظر میں عرض کر رہا تھا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو اس طرح کی ہدایات دی جا رہی ہیں ان کے ڈائریکٹ مخاطبین جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، لہٰذا اگر اس حکم کو بھی بنی اسرائیل کے بارے میں سمجھ لیا جائے تو بھی اس میں معنی کا احتمال، معنی کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، منافقین کے حوالے سے سمجھ لیا جائے تو بھی اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، اور اگر اہل ایمان کے لیے سمجھ لیا جائے تو بھی اس میں گنجائش موجود ہے۔ اور اگر جو میں نے پہلے نقطہ نظر پیش کیا کہ دو نصفین کو اگر الگ الگ کر لیں تو ایک میں بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو ہے اور دوسرے میں اہل ایمان کے حوالے سے، اس کی تصدیق اس خاص حکم کے حوالے سے اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آیت نمبر 153 میں یہی حکم ہے جس کا ذکر آپ نے انٹرو میں بھی کیا، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہی خطاب ہے، دوبارہ کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ وہی حکم جو بنی اسرائیل کو تھا اور بنی اسرائیل کو دیے گئے وہ جتنے بھی احکام ہیں، جیسے احکام عشرہ کی بات ہے، وہ احکام جب قرآن حکیم میں ڈائریکٹ حکم کے طور پر بیان ہوتے ہیں تو وہ حکم صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں بیان کر رہا ہوتا بلکہ وہ اہل ایمان کو خطاب بھی ہوتا ہے، اور جس کی تصدیق آیت نمبر 153 میں جا کے ہو گئی کہ یہ ڈائریکٹ خطاب اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ لہٰذا گویا یہ دو ٹول ہیں، ماضی میں بنی اسرائیل اگر ان دو ٹولز کو لے لیتے تو ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی، وہ اللہ کی مدد ان سے چھن گئی، ان سے فضیلت چھن گئی، ان سے سیادت و قیادت چھن گئی، گویا انہوں نے ان دو ٹولز کی پاسداری نہیں کی، ان سے قیادت چھن گئی۔ اب جن کو نئی قیادت ملی ہے ان کو بھی یہی خطاب ہے کہ اگر ان دو ٹولز کو اپنے ساتھ رکھو گے تو اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، گویا کہ اللہ سے مدد تم حاصل کرو۔ اور ہم ذرا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، پھر ہم اقامت دین میں صبر اور نماز کی کیا اہمیت ہے وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو صبر کو پہلے رکھا جاتا ہے، نماز کو بعد میں رکھا جاتا ہے قرآن کریم میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ ارشاد۔ اصل میں صبر ایک بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، اس کا لفظی معنی تو ہے روکنا اور اپنے آپ کو روک لینا، اور دراصل انسان کے اندر جتنے فطری جذبات ہیں یا جو انٹرنل اس کے اندر کیپیبلٹیز ہیں اور اندر اس کی جذبات اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، اور جو بھی جتنی اس کی باطنی کیفیات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پر اس کو مختلف عوامل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، ایک فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اس فطری رد عمل کو صرف اس لیے روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تقاضا یہ ہو تو اس روک لینے کو صبر کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہو تو بھی صبر کا جذبہ اس کے اندر کار فرما ہوتا ہے۔ آپ نے مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا ہو، جو آپ کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اس میں اپنے آپ کو روک لینا فطری رد عمل سے، اس میں بھی ضرورت صبر کی پڑتی ہے۔ اور پھر اگر آپ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیں تو اس میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے جو علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صبر اصل میں اس کا مظاہرہ ہی دو جگہوں پہ ہوتا ہے، جب گناہ کی سچویشن سامنے آ جائے اور انسان اپنے آپ کو روک لے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ مجھے گناہ میں نہیں جانا، اور وہ اپنے آپ کو روکتا ہے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور دوسرا صبر کا جو سب سے زیادہ پرومیننٹ مظاہرہ ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت ہوتا ہے، جب مصیبت میں انسان جو ہے وہ واویلا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپے سے باہر ہونا چاہتا ہے، لیکن اس وقت بھی اگر یہ اپنے آپ کو روک لے تو وہ صبر کے یہ دو مظاہر ہیں۔ لیکن یہ تینوں مظاہر
یعنی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اطاعت، صبر علی الطاعات، صبر علی المصیبات اور صبر عن المعصیات، یہ تین مقامات ہیں صبر کے۔ اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پورا دین صبر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ان اللہ مع الصابرین آیت نمبر 153 میں فرمایا، یا پھر یہ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر جو ہے بغیر حساب کے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صبر ہے یہ محیط ہے پورے کے پورے دین کو۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر کوئی عمل کرنا ہو، صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ باطنی اور ظاہری کیفیات آپ کو صبر والی چاہیے کہ آپ اس میں برداشت بھی پیدا کریں، پیشنس بھی پیدا کریں، ڈٹنے کا جذبہ پیدا کریں کہ میں نے اللہ کے دین پر ڈٹنا ہے۔ اور اگر آپ نے گناہ سے بچنا ہے تو بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ نے مصیبتوں کے مقابلہ کرنا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے اور اس کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، اور جتنی زندگی ہے اور کسی کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ چونکہ یہ ایک جامع طور پر یعنی انسان کے ایک فرد سے لے کر اجتماع تک اور پورے معاشرے تک اس کے مظاہر پوری زندگی کو محیط ہیں، اس لیے دین کی جو بنیاد ہے نماز اور الصلاۃ و عماد الدین ہونے کے باوجود صبر کو اولیت حاصل ہے کہ خود نماز کی ادائیگی میں بھی صبر کی انوالومنٹ ہے، روزے کے رکھنے میں بھی صبر موجود ہے، رمضان کو بھی صبر کا مہینہ کہا گیا۔ لہٰذا اس اعتبار سے تمام جو ارکان اسلام ہیں اور جو تمام دین کی بنیادیں اور نظام عبادات اور معاملات ہے اس کے اندر صبر انوالو ہے، اس لیے صبر کو اولیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صبر کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ بعض مفسرین نے تو روزے کو ہی صبر اور صبر ہی کو روزہ قرار دیا کہ صبر کے معنی ہی روزہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اب یہاں پر صبر کے حوالے سے آپ نے بہت زبردست ہمیں تعلیم کیا، بس اپنے نفس کو شریعت کے مطابق ڈھال دینا، بس یہ صبر ہے۔ اور الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ ابھی نماز، صبر اور نماز دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نماز جیسے آپ نے بات فرمائی، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے کیا مراد ہے، یعنی صلاۃ سے کیا مراد ہے، صلاۃ کے تقاضے کیا ہیں، آداب نماز کیا ہے، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، آپ ہمیں ذرا تعلیم کیجئے۔ پھر نماز میں ایک چیز سجدہ بھی ہے، تو سجدے کی کیا اہمیت ہے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب کر دیتا ہے۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ ارشاد۔ دیکھیں، لفظ صلاۃ جو قرآن حکیم میں آیا، اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، اور مختلف طرح سے لفظ صلاۃ قرآن حکیم میں آیا، جو بعض مفسرین کا خیال ہے تقریباً کچھ 700 بار قرآن میں نماز کا حکم آیا ہے۔ جتنی بار بھی آیا ہوئی جو تکرار کے ساتھ حکم ہے، اور پھر یہ بنیاد بھی ہے، بنیادی ارکان اسلام میں ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی شخص جب دین قبول کرتا ہے، دین اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کا جو پہلا عملی تقاضا اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد، وہ ہے ہی نماز۔ لہٰذا نماز سے ہی، صلاۃ سے ہی ابتدا ہوتی ہے دین کی عملی طور پر، اور پھر انسان کو جو اللہ کے قرب کی انتہا تک لے جاتی ہے وہ بھی نماز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ گویا قرب کی جو انتہائیں ہیں وہ بھی اسی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا نماز ابتدا بھی ہے اور یہ انتہا بھی ہے۔ جہاں تک لفظ صلاۃ کا تعلق ہے، عربی زبان میں اس کے 21-22 معنی ہیں لغت کے اعتبار سے، لہٰذا ان 21-22 معنوں میں یعنی بنیادی طور پر کسی چیز کو آگ پہ رکھ کے تپانا، اس اعتبار سے کہ اس کے اندر سے میل کچیل نکل جائے، جس طرح سونے کو پگھلایا جاتا ہے یا چاندی کو یا کسی دھات کو، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ یہ جو باربیکیو وغیرہ بنایا جاتا ہے، گوشت پانی کے اوپر رکھ نیچے آگ جلا دی جاتی ہے تو اس کے اندر سے پانی نچڑ کے آ جاتا ہے، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ جو بانس کو سیدھا کرنے کے لیے شکنجے میں ڈال کر نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور اس کو سیدھا کیا جاتا ہے، اس عمل کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ علی ھذا القیاس، حتیٰ کہ یہ جو خاص قسم کی جو جسمانی حرکات ہیں اور خاص طریقے سے چال چلنا، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ اگر آپ لغت کی مدد سے صلاۃ کے معنوں کا تعین کرنا چاہیں
تو 22 قسم کے مختلف عوامل کو یا شاید اس کی تشریحات اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس کے ذریعے سے آپ اس سے بھی زیادہ اس کے معنی کر سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محدود اور متعین فرما دیا۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نماز اس طرح سے پڑھیں، صلاۃ اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے تم مجھے صلاۃ ادا کرتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک عمل کو جو دن میں 5 دفعہ فرض ہے اور اس کے فرائض کی تعداد مقرر ہے، اس فرض نماز کی ادائیگی کو صلاۃ کہہ دیا۔ اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل بھی ادا کیے، لہٰذا ان نوافل کو جن کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے نوافل جن کو ہم سنت کہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ تو وہ جو 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نوافل نمازوں کی تعداد بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ گویا معنی متعین ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی شخص اپنی مرضی سے لفظ صلاۃ کا نہ کوئی معنی کر سکتا ہے، نہ لفظ صلاۃ کا کوئی طریقہ اپنی مرضی سے بتا سکتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کی نماز جو ہے وہ 6 مہینے کی چھٹی اور 6 مہینے کی نماز ہوتی ہے، اس نماز کا بھی کوئی مفہوم شریعت سے مطابقت نہیں رکھتا، اور جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم نماز جو ہے وہ دل ہی دل میں پڑھ لیتے ہیں، ان کی نماز کا بھی شریعت کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جنہوں نے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے اس کے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہٰذا وہ اسپیسیفک عمل جو صلاۃ کہلاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ مدد کا ٹول ہے، وہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہے۔ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جو آپ نے بات فرمائی کہ نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک چیز ہے طریقہ نماز، وہ آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ نماز اسی طرح ادا کرنی ہے اور قیامت تک ویسے ہی ادا کی جاتی رہے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 2 چیزوں کا ذکر آپ فرما رہے ہیں خاص طور پر، نماز سے غفلت نہیں برتنا اور جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ کیا کوئی روحانی قوت آ جاتی ہے؟ اللہ کی مدد آ جاتی ہے؟ میں خود کو تنہا سمجھنا چھوڑ دیتا ہوں، میری تطہیر ہو جاتی ہے، میری تہذیب ہو جاتی ہے، میرا اندر کا جانور مہذب ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے نماز؟ یعنی نماز تو محض اٹھک بیٹھک کا نام تو نہیں ہے نا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تیر بدن سے نکال لیا گیا، آپ کو احساس تک نہیں ہوا کہ میرے جسم سے تیر نکال لیا گیا۔ نماز کہتے کسے ہیں؟ نماز کے تقاضے کیا ہیں؟ میری ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میرا رخ کس طرف ہو گیا ہے؟ میری ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، اس کا ایک پہلو مدد کے حوالے سے میں بات مکمل کر لوں، پھر میں اس طرف بھی آتا ہوں کہ مدد جو ہے اس کے لیے ٹول 2 طرح سے نماز ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ جو فرض نماز ہے، اگر مسلمان فرض نماز پڑھتا رہتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد حاصل رہتی ہے، وہ اللہ کی مدد میں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی ارجنسی ہو اور کوئی بھی اس کو ضرورت پڑے، چاہے وہ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے ہو، چاہے وہ کسی خوشی کے حوالے سے ہو، کسی چیز کے حصول کے لیے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا تھا، کوئی مہم درپیش ہوتی تھی، کوئی بھی ایشو ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے، صلاۃ، آپ اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ لہٰذا اب ہمارے پاس 2 موڈز آ گئے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے۔ ایک تو فرض نماز کی ادائیگی والوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا جن لوگوں کو کسی بھی وقت مدد کی ضرورت ہو وہ نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسری جو بات آپ نے فرمائی، نماز اصل میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے کبھی بھی کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو، صلوا الصلاۃ نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ اقرأوا الصلاۃ، بلکہ یہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ لہٰذا صلاۃ قائم کرنے اور صلاۃ پڑھنے، ہم تو پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف چند الفاظ کی ادائیگی کا نام اور صرف چند اعمال اور اٹھک بیٹھک، جس کو آپ نے کہا
کہ ان حرکات و سکنات کا نام، ان پوزیشنز کو لے لینے کا نام نماز ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نماز دراصل قائم کرنے کا نام ہے، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک تو جملہ شرائط اور آداب کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کی جائے، اور اس خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے جس کے ذریعے سے انسان کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ نماز تو دراصل اللہ کے ساتھ رابطے کا نام ہے۔ اگر نماز کے ذریعے سے انسان کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہ ہو، اگر وہ نماز کے ذریعے سے اس طرح محسوس نہ کرے، اس کی باطنی کیفیات اس طرح نہ ہوں کہ اس کی گفتگو اللہ سے ہوئی ہے، اس کا مکالمہ اللہ سے ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی نماز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بس پڑھتا ہے اور بس یہ ایک عمل ہے اور کر کے اٹھ گیا، یہ تو رابطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی جب تفصیل بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان کہتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ گویا جتنی تفصیل بیان فرمائی وہ صرف سورہ فاتحہ کی بیان فرمائی، فرمایا یہ کہ میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، اور جب تفصیل بیان فرمائی تو وہ سورہ فاتحہ کی بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ انسان پڑھتا ہے تو اس وقت اللہ کے رابطے کی انتہا ہوتی ہے، یا پھر سجدے میں انسان کو جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پورے قرآن کی جو سمری ہے، پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، اور وہ عبدیت کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان نماز میں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، اللہ صرف تیری ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جس کے حصول کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور جب انسان کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے تو اللہ کی معیت کے سے ہی تو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ان اللہ مع الصابرین جو آیت نمبر 153 کے اندر فرمایا، تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی بات لے لیں، یا آپ واستعینوا بالصبر والصلاۃ کی بات لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی لے لیں، تو اصل میں یہ وہ معیت ہے جو انسان کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے صبر کے ذریعے سے بھی اور نماز کے ذریعے سے۔ وہ رابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت رہے، تو وہ انسان کے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور جو خاص وقت میں اللہ کے سامنے پاکیزگی اور شرائط و آداب کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ مکالمے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، باطنی اور ظاہری کیفیات اللہ کے سامنے جھک جانے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام نماز یا صلاۃ ہے۔ ان دونوں کیفیات کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے یہاں پر کہ نماز ایک مشکل کام ہے۔ نماز کن کے لیے مشکل کام ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب، اور کن کے لیے آسان ہوتی ہے؟ ایک بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو وہ اگلی نماز کے آنے کا، اس وقت کے آنے کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ اب میری دوبارہ ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوگی، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ذرا یہ فرما دیجئے، اور کس کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی؟ ان فرما بردار بندوں کے لیے، یعنی خاشعین کے لیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو یہ رب سے ملنا، ملاقات، خاشعین کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ خاشعین کا تعارف کیا ہے؟ کیا میں خشیت خداوندی کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر میں پڑھ رہا ہوں خشیت خداوندی کے ساتھ، اور میں واقعی مدد مانگ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ کیفیت، یہ صورت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ خشیت کہتے کسے ہیں؟
مجھے دنیاوی کوئی کام ہوتا ہے تو دنیاوی کام کو اہمیت میں دے رہا ہوں، اور نماز کو پڑھ لیں گے، ابھی کوئی بات نہیں، کچھ دیر کے بعد پڑھ لیں گے، نماز میں تاخیر کر لیتے ہیں، اور پھر عصر کی نماز مثال کے طور پر کہ جب مغرب سے ذرا پہلے جا کے میں نماز پڑھنے لگتا ہوں عصر کی، اس نماز کو میں نہیں ہٹاتا، اس کام کو میں نہیں ہٹاتا، میں نماز کو ہٹا دیتا ہوں اپنے شیڈول سے۔ تو یہ کیا جو خاشعین ہوتے ہیں، کیا ان کا رویہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہونا چاہیے؟ ارشاد۔ دیکھیں، ایک ہے خشیت اور ایک ہے خشوع، دونوں میں فرق ہے، لیکن خشوع کے اندر خشیت شامل ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ خشیت نہ ہو تو خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ہماری نمازوں میں خشیت شامل ہے، خشوع و خضوع شامل ہے؟ اصل میں یہی تو وہ روح ہے نماز کی۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کوئی کسی اور چیز میں ٹھنڈک نہیں ہے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آنکھوں کا قرار ملتا ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے؟ ہمیں کوئی ایسا اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں نماز میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا نماز کے اندر اللہ کے ساتھ رابطہ ہو اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت کو ظاہری اور باطنی طور پر محسوس کرے، اس کو پھر وہ ٹھنڈک اور اطمینان بھی محسوس ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اب جو خشوع کی بات میں عرض کر رہا تھا، اور آپ نے پوچھا کہ خشوع اور خضوع یہ دونوں مترادف ہیں، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے روب کی وجہ سے، کسی کی خوف کی وجہ سے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے آپ اس کے سامنے جھک جائیں اور اپنے آپ کو نیچا کر لیں، اپنے آپ کو آپ بالکل چھوٹا سمجھتے ہوئے ایک اس کے سامنے جو جھکتے ہیں ظاہری طور پر، اس کو بھی خشوع کہتے ہیں، اور جو آپ کی باطنی کیفیات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہیں اس کو بھی خشوع کہتے ہیں۔ یہی معنی خضوع کا ہے۔ لہٰذا خشیت، جس کا معنی اللہ کا وہ خوف ہے جو اللہ کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظیم رب ہونے کی وجہ سے اور رب العرش العظیم ہونے کی وجہ سے، اس کائنات کا خالق و مالک ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک کو خوفناک چیز ہے، بلکہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے جو دل میں رعب پیدا ہوتا ہے، جو دل میں انسان کے خوف اور ایک دبدبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا نام خشیت ہے۔ جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے، جس کو ذرا سا بھی علم ہوتا ہے، اس کے دل میں خشیت آتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کو ذرا بھی علم آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کو وہ اللہ کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے، اور اللہ کی عظمت کا ادراک ہوتا ہے تو دل میں خشیت آتی ہے۔ خشیت جو ہی انسان کے دل میں آتی ہے تو اس کا اظہار خشوع سے ہوتا ہے، اور خشوع و خضوع صرف ظاہری طور پر جھک جانا نہیں ہوتا، باطنی طور پر بھی اپنی ساری کیفیات، آرزوؤں، تمناؤں کو اپنے اللہ کے سامنے جھکا لینا، یہ خشوع و خضوع ہے۔ لہٰذا جو ظاہری طور پر انسان رکوع کرتا ہے، یہ بھی جھکنے کا عمل خشوع اور خضوع میں شامل ہے۔ جو انسان سجدہ کرتا ہے، یہ ظاہری طور پر خشوع اور خضوع میں شامل ہے، لیکن ظاہری طور پر انسان کی کمر جھکی ہوئی ہو اور باطنی طور پر انسان کی کیفیات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہوں تو انسان خشوع اور خضوع کی کیفیت کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر بھی رکوع اور سجود کے اوپر پوری نہ صرف توجہ فرمائی ہے، بلکہ آپ کا ایک فرمان ہے، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ گویا انسان جب ظاہری طور پر اللہ کے سامنے اپنی کمر جھکاتا ہے اور باطنی کیفیات بھی اس کے اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہوں، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، اللہم انی لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی، کہ اس پہ زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہوں کہ اللہ میری ہڈیاں بھی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہیں، میرا ظاہری جسم بھی تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، میرے ہڈیوں کا جو گودا ہے وہ بھی تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ جب یہ ومستقل بھی قدمی، یہ جو میرے 2 قدم نیچے لگے ہوئے ہیں صرف یہی کھڑے ہیں، یہ بھی دراصل تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان کا استقلال بھی تیرے سامنے خشوع کی ایک علامت ہے۔ اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو ایک اکیلا رکوع گویا پورے دین کی بھلائیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔
سبحان اللہ. اور دل کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے جو یہ آیات بیان فرما رہی ہیں کہ یہ ان خاشعین کے دل میں یہ خیال ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا جو تمام کیفیات جو ہمیں مطلوب ہونی چاہیے اپنی عبادتوں میں، خاص طور پہ نماز کی یہاں بات ہو رہی ہے، آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، ایک ہے ظاہری کیفیت، ایک ہے باطنی کیفیت. تو میری ظاہری کیفیت میں تو اظہار یہ ہو رہا ہے اور ایک میکینیکل انداز میں اللہ اکبر گئے، ہاتھ باندھا، چلے گئے، رکوع سجود ہو گئے، سلام پھیرا، واپس آ گئے اور دوبارہ وہ اپنے مکروہات دنیا میں ہم ملوث ہو گئے. لیکن وہ جو باطنی کیفیت جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا، ان باطنی کیفیت کا حصول کیسے ہوتا ہے اور کیا ہماری نمازوں میں ہو رہا ہے؟ ارشاد. دیکھیں یہ تو سادہ سی بات ہے، اس کا تو پیمانہ ہر شخص کے اپنے پاس موجود ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور نماز پڑھنے کی بعد کی کیفیت اگر ایک جیسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز سے کچھ حاصل نہیں کیا. کیا اچھی بات کہی. اگر نماز پڑھنے سے پہلے کی کیفیت اور بعد کی کیفیت میں فرق ہو تو کیسے ممکن ہے انیک صاحب کہ ایک آدمی اپنے رب سے ملاقات کر کے فارغ ہوا ہو، سبحان اللہ، اور رب سے ملاقات کر کے فارغ ہوا ہو، رب کے ساتھ مکالمہ ہوا ہو، رب کے سامنے ظاہری اور باطنی طور پر جھکنے کا ایک عملی مظاہرہ ہوا ہو، اور اس کے بعد اس کی کیفیت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا وہ جو کیفیتوں میں فرق پڑتا ہے وہی دراصل انسان کے صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کے اور ان کے دھل جانے کا باعث بنتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے. بلکہ یہ جو نماز ہے صلاۃ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیوریفیکیشن کا، ایک ظاہری اور باطنی تطہیر کا ایک عمل بتایا ہے کہ انسان جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو سارے دن کے گناہ ہیں وہ ایک دم دھل جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے تحترقون تحترقون. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جامعیت، کلام کی جامعیت عطا ہوئی تھی، آپ کا ایک خاص وصف تھا اوتیت جوامع الکلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے الفاظ سے بہت بڑے بات فرما دیتے تھے، لیکن یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحترقون تحترقون 2 دفعہ فرمایا ہے. گویا اتنی اہمیت ہے اس کیفیات کی جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے. کیا اس کا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے تم جل رہے ہوتے ہو، تم گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو. انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے پورے جو اعضاء و جوارے ہیں اس سے جو کچھ یہ سرزد اس سے ہو رہا ہوتا ہے، جو یہ کچھ انجام دے رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے گویا گناہوں سے اس کی باطنی کیفیات بھی آلودہ ہوتی ہیں اور ظاہری طور پر بھی آلودہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحترقون تحترقون، ایسی کیفیات میں تم مبتلا ہوتے ہو اور یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم نماز فجر ادا کرتے ہو، غسلتھا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو دھو ڈالتی. سبحان اللہ. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو، پھر تم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہو. اور فرمایا حتی اذا صلیتم الظہر، ظہر کی نماز پڑھتے ہو، غسلتھا. یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر فرمایا ثم تحترقون تحترقون، پھر تم وہی کام کرتے ہو، باہر نکلتے ہو، وہی سارے گناہ ہوتے ہیں. انسان کی آنکھیں آلودہ ہوتی ہیں، کان آلودہ ہوتے ہیں، زبان آلودہ ہوتی ہے. ان ساری آلودگیوں کو تطہیر کے عمل سے گزارا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے. انسان باطنی اور ظاہری طور پر ایک دفعہ پاک ہو جاتا ہے جب وہ نماز کے ذریعے سے جاتا ہے. آپ یہ بتائیں جس کیفیت میں ہم ہوتے ہیں نماز سے پہلے، اسی کیفیت میں اگر ہم نماز کے بعد ہوں تو اس کا مطلب ہے تطہیر کے عمل سے تو ہم گزرے ہی نہیں، اور تطہیر کے عمل سے اگر نہیں گزرے تو پھر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، کہ منافقین کی نماز ہوتی ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک بے دلی سے اور کسل بندی کے ساتھ اور بالکل مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کا آخرت پر یقین پورا نہیں ہوتا. جن کا آخرت پر یقین ہو، جن کا آخرت پر ایمان ہو، جن کو یہ یقین ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو وہ آج یہاں بھی جب کھڑا ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے
اس طرح سے بندگی کرے گا جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی اس طرح سے کیا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے یا ایسی کیفیات تم نہیں بنا سکتے تو کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اس کیفیت میں انسان نماز پڑھتا ہے تو پہلی اور بعد کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہی نہیں ہوتا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے. اس کی باطنی تطہیر بھی ہوتی ہے، اس کی ظاہری تطہیر بھی ہوتی ہے، انسان کے گناہ بھی مٹتے ہیں اور انسان پاکیزگی اور طہارت کی فضاؤں میں سانس بھی لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز پڑھنے سے قبل کی کیفیت اور نماز ادا کرنے کے بعد کی کیفیت، فرق مرتب ہوا یا نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب واہ، مسجد سے باہر نکلے اور نکلتے کے ساتھ ہی بعض افراد انہیں سگریٹ جلایا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے، تو ایک میکینیکل چیز ہے کیا نماز کی ادائی، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نماز مطلوب ہے؟ اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات فرمائی کہ جب نماز پڑھتے ہو تو تم ایسے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، تم یہ سمجھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جو اللہ کو دیکھا جاتا ہے وہ دل کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، نور ایمان سے دیکھا جاتا ہے. یہ کیونکہ بڑا موضوع ہے اس لیے، اور میں اس پر ابھی آپ سے بات نہیں کروانا چاہ رہا، کسی اور پروگرام میں آپ سے بات کروائیں گے. آخری سوال آج کے پروگرام کا میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. دوران گفتگو یہ سوال آیا بھی تھا لیکن ہم نے کہا تھا بعد میں بات کریں گے. صبر اور نماز، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہ فرما رہا ہے. اب ایک بات، ایک سوال، بڑا سوال، اقامت دین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس حوالے سے، اقامت دین کے حوالے سے صبر اور نماز کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، نماز ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن صبر جو ہے یہ آخری مرحلہ ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صبر کا ہر عمل کے اندر کسی نہ کسی طرح دخل ہوتا ہے، اس کے بغیر عمل کا سر انجام پانا ممکن نہیں ہوتا. جب تک انسان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹ جانے کا عزم نہ رکھے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈٹ جانا، یہ صبر کرنا، اس کے مظاہر مختلف مواقع پہ مختلف طور سے ہوتے ہیں. جب آپ کو اللہ کا حکم ماننا ہے تو اس وقت اور طرح کی کیفیات چاہیے جو صبر کے اظہار کے لیے. جب آپ کو مصیبتوں پہ صبر کرنا ہے اور طرح کی کیفیات درکار ہوتی ہیں، اور جب آپ کو گناہ سے بچنا ہے تو اور طرح کی کیفیات ہیں. لیکن سب کیفیات میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے رہنا ہے. جہاں سے آپ کو پتہ چلے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے وہاں سے آپ رک جائیں، اور جہاں آپ کو پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ کرنے کے لیے ڈٹ جائیں. لہٰذا کبھی صبر کچھ کر گزرنا ہوتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو روک لینا صبر ہوتا ہے، اور یہ انسان کو وہ روشنی مہیا کرتا ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روشنی ہے جو انسان کو کردار کی روشنی بھی عطا کرتا ہے اور مستقبل کی روشنی بھی عطا کرتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اقامت دین کی بات فرمائی تو انفرادی سطح پر بھی صبر کے مواقع آتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی صبر کے مواقع آتے ہیں. جب آپ سورۃ العصر کی بات کرتے ہیں تو وہاں صبر کو آخری مرحلے کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ آخری مرحلہ اس طرح سے ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو ایمان لائے. ایمان انفرادی عمل ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح ہے. یہ ایک اگلا مرحلہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر آپ عمل صالح کریں. پھر وتواصوا بالحق، پھر وہ حق جو ہے پورے معاشرے تک پھیلتا ہے. فرد کی انفرادی کاوش وہ اجتماعی کاوش بنتی ہے، اور جب وہ اجتماعی کاوش بنتی ہے تو اجتماعی سطح پر اسلام کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنے والی بہت ساری قوتیں سر اٹھاتی ہیں. وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہیں. ان کے سامنے ڈٹ جانے کا جو عمل ہے وہ صبر کہلاتا ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا. اللہ اکبر
اللہ کہ اے ایمان والو تم انفرادی مواقع پر بھی صبر کرو، اور جب تمہارا آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت بھی صبر کرو، گویا ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر، ورابطو، اور پورا پہرا دو، اور اس کے اوپر جنگی تیاری کر کے پورا پہرا دو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی وہ خواہش پوری کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ ایک پورا ڈسپلن ہے، یعنی صاحب جو آپ نے اقامت دین کی بات کی، تو انفرادی سطح پر جب کوئی شخص نماز تک نہیں ادا کر سکتا، روزہ تک نہیں رکھ سکتا جب تک صبر نہ ہو، تو اجتماعی سطح پر کسی ملک اور معاشرے کے اندر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جس قدر صبر کی ضرورت ہے وہ ایک اجتماعی معاملہ ہے، اور وہ ٹکراؤ کی کیفیت ہے کہ جب باطل ٹکراتا ہے تو باطل کے سامنے جو ملت اسلامیہ کا ہر فرد ڈٹ جاتا ہے وہ صابرو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اس کا اظہار پھر اس جہاد میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو انفرادی اعمال صبر کے بغیر ممکن نہیں ہیں، تو جو اس کا اقامت دین کا اجتماعی مرحلہ ہے وہ بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ پورے دین کو محیط ہے، اس لیے نماز جیسے دین کی بنیاد ہے ایسے صبر بھی دین کی بنیاد ہے، اور یہ ہر موقع پہ ایک صبر اور ایک نماز، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو ٹول کے طور پر عطا ہوئی ہیں کہ یہ برائیوں سے، یہ گناہوں سے بچ بھی سکتا ہے یا آلودگیوں سے بچ بھی سکتا ہے، اللہ کی مدد حاصل بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے بات فرمائی، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ نے فرمایا، کیا اچھی بات فرمائی کہ صبر اور نماز کے ساتھ ہر قدم پر جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے وہ کیا ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، کیا یہ وقت سجدہ کرنے کا ہے یا نہیں سبحان ہے، اللہ، یعنی کیا یہ زمانہ سجدہ کرنے کا ہے یا نہیں ہے۔ پھر اقبال یاد آتے ہیں کہ یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ تو جب وقت قیام ہوتا ہے تو اس وقت سجدوں میں نہیں گرا جاتا۔ ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے، ارشاد فرما دیجئے کہ یہ جو آیات ہیں جس پر آپ نے آج ہماری تعلیم کی، مسلمان ریاستوں کے سربراہوں سے بھی کچھ کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، عوام الناس سے جتنا مخاطبت کر رہی ہے یہ آیت، اتنی ہی مخاطبت یہ مسلمان حکمرانوں کو بھی ہے، اور یہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں جی۔ اور خاص طور پر جو آج کے حالات ہیں ان کے بارے میں میں ایک حدیث عرض کر دوں، اور جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم اگر اس حدیث کو سمجھ لیں تو صبر کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور دین پر جو ایک ایک دین کے اوپر عمل کرنے کی جو معنویت ہے اور مقصدیت ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا تھا، ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ کرام تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے۔ کیا مطلب؟ ڈٹنے کا دور ہے، لیکن ساتھ فرمایا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، اس دور میں صبر کرنا مشکل اتنا ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلْعَامِلِ فِيهِنَّ، اس دور میں جو دین پر عمل کرے گا اجر و 50، اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، کیا وہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملے گا وہ 50 اس دور کے لوگ ہوں گے یا 50 ہمارے دور کے لوگ ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، اے میرے صحابہ کرام تم 50 صحابہ جتنا اجر اس دور میں دین پر ڈٹنے والے کو ملے گا۔ آج وہ صبر کا دور ہے، دین پر ڈٹنے کا دور ہے۔ جب مشکل آتی ہے، جب معاملات مشکل ہوتے ہیں، جتنا زیادہ دین پر ڈٹنا مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ صبر کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم تو میرے اصحاب ہو، تمہاری تربیت میں نے کی ہے، تم نے مجھ سے دین سیکھا ہے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ مجھ سے محبت کریں گے اور میرے نام پر، میری ناموس پر اپنی جانیں بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اخوان ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، بقیہ مکمل ہوا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھا۔
روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی چند آیات پر گفتگو ہوتی ہے۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ ان 2 دنوں میں جمعہ اور ہفتے کو آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کے جوابات ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب عطا فرماتے ہیں۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں زمین اور جنت کی پیدائش کا ذکر آیا ہے؟ سورہ رحمان میں یا سورہ یونس میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ وقت قرآن دازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں، یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں اس لیے۔ اور آج کے ونر ہیں محمد ریان صاحب کراچی سے۔ محمد ریان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں بھی گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جو آج تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے وہی کل تمہارے جرائم کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تنہائی میں بھی گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جو آج تمہارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے وہی کل تمہارے جرائم کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر